अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त जो आलमी सतह पर सूरत हाल है, सबकी नज़रें उस तरफ भी हैं जो चीन का दौरा था प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो अपना दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। लेकिन उससे पहले भी जो तवक्कुआत थी कि शायद ईरान का जो मामला है, ईरान और अमेरिका के दरमियान, वो चीन के दौरे से कबल जो है वो किसी नतीजे पर पहुँचेगा या ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन इस दौरे के दौरान हमने देखा कि इस हवाले से वाइट हाउस की जानिब से या प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कुछ नुकात का जिक्र किया, लेकिन अब मज़ीद जो तफसीलात हैं वो अभी तक सामने नहीं आई। अलबत्ता जो ईरान की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ रहा है या उनके जो बयानात हैं, जब उनसे पूछा गया कि शायद कि क्या जो पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा था या जो टॉक्स हैं उनमें नाकामी हुई है या किस मरहले पर अब वो स्टेटस क्या है इन चीज़ों का, तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि नाकाम नहीं हुई, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस वक्त मुश्किलात ज़रूर हैं और ईरान ने यह भी कहा है कि वो जंग बंदी को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। आलमी सतह पर तो ये सूरत हाल है। इसी के साथ साथ जो मुल्क के अंदर अगर हम बात करें तो बजट के साथ साथ 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक बड़ी बहस भी चल रही है। हाल ही में हमने देखा कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान जो मुलाकात हुई उसको भी बड़ी अहमियत दी जा रही है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है हुकूमत की, उनका ये मौक़िफ़ है कि अभी तक हुकूमत ने 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से उनसे कोई बात नहीं की। हम प्रोग्राम की इब्तिदा में जो आलमी सतह पर सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद जो मुल्क के अंदर सियासी इशूज़ हैं या असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर जो पेशरफ्त हुई है PTI के हवाले से, खान साहब की सेहत के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। इस वक्त एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब वक्त निकालने का। सबसे पहले तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप का चीन का दौरा है, आपने देखा कि इस दौरे से पहले भी बड़ी तवक्कुआत थी कि शायद प्रेसिडेंट जो हैं वो चीन जाने से पहले ईरान का मामला हल कर जाएंगे। आप समझते हैं कि जो तवक्कुआत थी, ये दौरा या दौरे के दौरान जिस हद तक भी बात हुई है ईरान के हवाले से, वो तवक्कुआत के मुताबिक थी या नहीं? बहुत शुक्रिया गुरमानी साहब, आपने इनवाइट किया। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि पहले जो प्रेसिडेंट ट्रंप का ओरिजिनली दौरा प्लान था वो पोस्टपोन करना पड़ा था उनको लगता ये था कि जब मैं एक्सटेंड कर दूंगा, और इसीलिए नियर फ्यूचर में रखा गया था कि उस वक्त तक अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था कि ईरान शायद इतना सस्टेन नहीं कर पाएगा प्रेशर, तो वो एक अगली जो उनकी अगली तारीख हुई थी जो 14 तय हुई थी, तो उनको लगता था कि इसके पहले पहले इससे ये सारा तय हो जाएगा। लेकिन ईरान ने फिर रेजिस्टेंस दिखाई और सस्टेन भी किया, तो वो दौरा होने से पहले ये नहीं सारा अमन हो सका। प्रेसिडेंट ट्रंप क्यों चाहते थे खत्म इस मामले को कम से कम कंक्लूड करके जाना चाहते थे? क्योंकि वो चाहते थे कि हमें इन रेसिप्रोकेशन चाइना से कोई फेवर ना मांगनी पड़े। जब वो फेवर मांगेंगे तो चाइना सबसे ज्यादा रेसिप्रोकेशन मांगेगा ताइवान के मामले पर और सुपर चिप्स के मामले पर और बहुत सारी चीजों पर जो वो चाहेगा, उस पर मैं अलग बात करता हूँ। तो ये बहुत सारे एलिमेंट थे जो वो चाहते थे कि खत्म हो जाए मसला, तो तब वो उनको बेहतर एक नेगोशिएशन लीवरेज मिल जाएगा प्रेसिडेंट ट्रंप को। अब स्टेक्स क्या है अपार्ट फ्रॉम इट के नहीं हुआ? जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप की ख्वाहिश होगी स्टेट ऑफ हॉर्मोज चाइना को खुलवाए, क्योंकि चाइना का अपना बहुत स्टेक है और 50% तकरीबन तेल चाइना का भी इधर से गुजरता है। लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्टोरेज जो ऑयल की कैपेसिटी की है वो चाइना की ही है, और वो इतनी शॉर्ट लिव्ड नहीं प्लानिंग करते चाइनीज कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद हो चंद हफ्ते तक तो वो घुटने टेकने पर उनकी ऑयल सप्लाई बैकअप भी है। नंबर 1। नंबर 2, चाइना की क्या स्टेक है? चाइना की स्टेक ये है कि वो चाइना चाहता है कि अमेरिका ताइवान के मामले पर वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करे। अब ताइवान का भी मैं क्विकली आपके व्यूअर्स को बताते चलूं कि ये क्यों मसला कहां से आया था। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चाइना पर कब्जा कर लिया था जापान ने, और इसको एक स्टैंड अलोन डिक्लेयर किया था, और उसके बाद कोई लोग भी यहाँ हुकूमत भी सेटअप कर दी थी, जिसके बाद जब वो पुल बैक किया जापान ने तो वो एक एलिमेंट ऑफ ऑटोनॉमी महसूस हुआ उनके लोकल लीडरशिप को भी। लेकिन चाइना समझता है क्योंकि कब्जा हुआ था, ये कोई आजाद नहीं कराया था मुल्क, इसलिए वो वन चाइना पर जाता है। और अमेरिका ऑफिशियली नहीं कहता, लेकिन जाहिर है टैसिट अप्रूवल भी है उसका, और तकरीबन $11 बिलियन का उसने मिलिट्री एड का भी ताइवान को वादा किया हुआ है। अब देखिए चाइना की तो ये स्टेक है। चाइना की एक और स्टेक ये है कि वो अमेरिका से चाहता है कि उसको सुपर चिप्स और सुपर माइक्रो चिप्स दी जाएं, खास तौर पर रोबोटिक्स के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। जब वो ये देने पर अगर राजी होता है तो अमेरिका क्यों नहीं देना चाहता, उसके मैं बाद में आता हूँ। ये तो चाइना की इंटरेस्ट थी सारी की सारी, एक तरफ थी, वो चाहता था कि अमेरिका का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा स्टेट ऑफ हॉर्मोज ऑब्लिक ईरान हो गया नंबर 1। नंबर 2, वो जाहिर चाहता है कि हेल्प करे, लेकिन जो चिप्स की मैं बात कर रहा था माइक्रो चिप्स भी, अमेरिका इसलिए रिलक्टेंट है
کہ اگر یہ چائنا کو اس نے اتنے سپر کمپیوٹرز کے لیے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے سپر چپس اور مائکرو چپس دے دی تو چائنا کا بہت زیادہ پہلے ہی لیڈ ہے، یہ ایڈوانٹیج ہے اس کو روبوٹکس کی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، تو بہت آگے نکل جائے گا انڈسٹری میں۔ چائنا کے پاس ایک اور ہولڈ بھی ہے، وہ ہے ریئر ارتھ منرلز کا۔ ریئر ارتھ منرلز کا جو ہے وہ تقریباً 90% ریفائنمنٹ چائنا میں ہوتی ہے، اور ریئر ارتھ منرل کس لیے چاہیے امریکہ کو؟ وہ اس لیے چاہیے کہ سب سے زیادہ انہی مائکرو چپس میں استعمال ہوتے ہیں، یہ سب سے زیادہ ویپنز میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ جو ویپن ایکسپینڈ کیے ہیں اس نے امریکہ نے ایران کے خلاف، ان کی جو ریپروڈکشن ہونی ہے اس میں اس کو بہت زیادہ ریئر ارتھ منرل کی ضرورت ہے، جو چائنا کو بھی محسوس ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے وہ بارگیننگ چپ کے طور پہ۔ تو آئی تھنک یہ کنورجنٹس ہیں، اور اس دفعہ جو دورہ ہوا ہے، آخری بات اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس دفعہ جو دورہ ہوا ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وائس پریزیڈنٹ نے ریسیو کیا، یہ ٹریڈیشنلی وائس پریزیڈنٹ ہی ریسیو کرتے رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جو بوم جس کو کہتے ہیں گرم جوشی کا، وہ پریزیڈنٹ اوباما کا ہوا تھا 2009 میں۔ اس سے پہلے تو ظاہر ہے 1973 میں نکسن نے کیا تھا، وہ حصہ بن گیا ہسٹری کا، وہ بھی بڑا وارم تھا، چون لائی نے ریسیو کیا تھا جب ماؤ زے تونگ کے ہیڈ تھے، اس کے بعد ریگن نے کیا، جارج بش نے کیا، اس کے بعد جو اوباما کا ہوا تھا 2009 میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ بڑا وارم اس لیے تھا، اس وقت یہ جو اس وقت پریزیڈنٹ چی ہیں یہ وائس پریزیڈنٹ تھے، تو انہوں نے اس وقت ریسیو کیا تھا۔ تو عام طور پر وائس پریزیڈنٹ ریسیو کرتا ہے، لیکن جو اس دفعہ گرم جوشی ہوئی ہے نظر، وہ اس طرح اس وجہ سے نہیں تھی کہ پہلے چائنا رائزنگ پاور تھا اکانومی کی، وہ چاہتا تھا کہ ہمیں ایکسیس ملے ویسٹ کو، جو ریگن نے دیا، اس کے بعد کولڈ وار کے بعد جارج بش نے بھی دیا، تو یہ امریکہ پر ڈیپینڈنسی تھی چائنا کی۔ اب چائنا کو ریلائز ہو گیا ہے کہ وہ ایک سپر پاور، امریکہ ملٹری کی پاور ہے تو چائنا ایک اکنامک پاور ہے، تو ایکول ٹرمز پر نیگوشیٹ کرنا بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن خالد صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو ایران کا معاملہ ہے جس پر ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ چلیں توقعات تھیں، اور یہ بھی توقع تھی کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ جائیں گے، اور آبویسلی بات ہوئی بھی ہوگی جس کی تفصیلات تو ابھی اس حد تک سامنے نہیں آ سکیں، لیکن ایک طرف راکچی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ یا یہ مذاکرات ناکام نہیں ہوئے لیکن مشکلات ضرور ہیں۔ سر، اب کیا آپ سمجھ رہے ہیں اس دورے کے بعد آپ کیا پیش رفت دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایران تو ابھی بھی ایک جیسچرنگ کر رہا ہے، لیکن ایران کو تھوڑا سا سیٹ بیک ضرور لگا ہے 11 مئی کو سلامتی کونسل کے اندر ایک ریزولوشن پاس کی گئی تھی یا پیش کی گئی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ جو انٹرنیشنل کمیٹی ہے وہ اسٹیٹ آف ہارمز کی طرف آنے جانے والی ٹریفک کو انٹیروگیٹ کر سکتی ہے، اس کی انسپیکشن کر سکتی ہے۔ پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا زبردستی کھلوانے یا بائی فورس کھلوانے کے اسٹیٹ آف ہارمز کے جو سلامتی کونسل میں ریزولوشن پاس تھی، اس کو چائنا اور روس دونوں نے ویٹو کر دیا تھا۔ اس دفعہ انہوں نے 11 مئی کو ویٹو نہیں کیا۔ یہ ایران کے لیے کنسرن ضرور ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے یا میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ چائنا نے ایک گڈ ول ہینڈ ایکسٹینڈ کیا ہے ٹوورڈز امریکہ، کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ایک ونڈو آف اپرچونٹی دے سکتے ہیں، اپنی جو کنورجنس ٹوورڈز ایران ہے اس کو تھوڑا سا کمپرومائز کر کے ہم آپ کو لیوریج دینے کو تیار ہیں۔ تو آئی تھنک آنے والے وقتوں میں پتہ لگے گا کہ وہ لیوریج چائنا نے اپنے لیے کتنی لی ہے، امریکہ کو کتنی دی ہے، جو میں نے باقی بتایا سٹیکس آپس میں کتنے، اور اس میں ایران کو کتنی قربانی دینی پڑی ہے انڈائریکٹلی بٹوین امریکہ اینڈ یو ایس کے درمیان، جو چائنا اور یو ایس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس میں اس کے سٹیک کتنے کمپرومائز ہوئے، وہ آنے والے وقتوں میں پتہ لگے گا۔ اچھا، لیکن سر اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ جو کہ انڈیا سے متعلق ہے، حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اشارے، کچھ بیانات مذاکرات کے حوالے سے، امن کے حوالے سے بھی سامنے آ رہے ہیں، اور پاکستان کا تو ڈے ون سے یہی موقف رہا ہے، یہی پوزیشن رہی ہے کہ پاکستان کبھی جنگ نہیں چاہتا، امن چاہتا ہے، بات چیت چاہتا ہے۔ یہ جو انڈیا کے حوالے سے حال ہی میں ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، انڈیا تو ہر کوئی اپورچونٹی پاکستان کے خلاف ہوگی تو کیپٹلائز کرے گا۔ ابھی وہ انڈین پرائم منسٹر یو اے جا رہے ہیں، اور یو اے کے جو اس وقت کلوز تعلقات چل رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ، وہ بھی ایک ویزیبل آ گئے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر آفس کی طرف سے یہ ایک خبر لیک کر دی گئی ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نے خفیہ دورہ کیا یو اے کا۔ تو یہ جو کنورجنس ہے آبویسلی وہ ایک صرف ڈائمینشن سے نہیں دیکھنا چاہیے، ظاہر ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اور سر یو اے نے اس کی تردید کر دی۔ جی، وہ تردید اس لیے، وہ انشور کہ کون کریڈیبل ہے وہ تو وقت بتا دے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ انڈین پرائم منسٹر خود 26 فروری کو تل ابیب میں تھے، 2 دن بعد حملہ ہو گیا ایران کے اوپر۔ تو یہ سارے ڈاٹس اگر ہم کنیکٹ کریں تو یہ کنیکٹیوٹی یہ نظر آ رہی ہے ہمیں، آلدو یو اے نے کیوں ڈینائی کر دیا، ظاہر ہے ان کے بہت زیادہ سٹیکس ہیں ابھی بھی عرب ملکوں کے ساتھ، ایران کو وہ اتنا فنڈ نہیں کرنا چاہتے، کیا ہوا وہ تو بعد میں پتہ لگے گا، لیکن اگر یہ ہوا ہے دورہ تو اسرائیل کا اس وقت کیا مقصد ہے؟ اسرائیل کا یہ مقصد ہے اس وقت کہ ایک یو اے ای جی سی سی کے ممالک سے اس نے علیحدگی اختیار کی ہے، اور ظاہر ہے ایک بہت بڑی فتح لگتی ہے اسرائیل کو
کہ علیحدہ ہو گیا ہے. امریکہ کو پازیٹیو یہ لگتا ہے کہ جی سی سی کے ممالک میں وہ بانڈیج نہیں رہے گی, وہ آئل کو ریگولیٹ نہیں کر پائیں گے پروڈکشن کو, جس سے آئل کی پرائسز اس طرح سٹیبل نہیں ہوگی. وہ اپنی مرضی سے یو اے سے تیل نکلوائیں گے کیونکہ یو اے سمجھتا ہے کہ اسے اکانومی کی یا ڈالرز کی زیادہ ضرورت ہے, تو وہ پھر بائنڈنگ نہیں لے گا جی سی سی ممالک کی پروڈکشن کی اور ایکسپورٹ کی. یہ ایک بات. امبیرس کرنا مقصد ہے کہ اگر یہ دورہ ہوا ہے تو کسی وجہ سے جو جی سی سی کے ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ یو اے واپس آ جائے جی سی سی میں, یعنی گڈ ول ہینڈ دوبارہ ایکسٹینڈ ہو, جی اس رستے کو بند کرنے کی یہ مجھے سازش لگتی ہے کہ اگر یہ دورہ ہوا ہے تو این جس کو کہتے ہیں نا بیچ چوک کے, انہوں نے ایک امبیرس کرنے کی کوشش کی ہے یو اے ای کو کہ وہ بریچ آف ٹرسٹ بٹوین جی سی سی اینڈ ایران, ان کو یہ شو کیا جائے کہ اب جی سی سی کے ممالک میں یو اے کی وہ جگہ نہ بن پائے, اب واپس اگر جاتا بھی ہے تو یہ آئی تھنک اس کو ڈینائی کرنے کی ایک سازش لگتی ہے مجھے. ٹھیک ہے خالد صاحب, بہت شکریہ سر آپ کا, تھینک یو سو مچ. خالد چشتی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اور یہی جو ہم پہلے توقع بھی کر رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب چین کا دورہ کریں گے تو اس سے پہلے یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات اور جو پاکستان کا اس میں ایک اہم کردار تھا اس پر کوئی بڑی پیش رفت سامنے آئے گی. لیکن ابھی بھی جیسے عراقچی صاحب نے کہا کہ مشکلات ضرور ہیں لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں, اور جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے حوالے سے بھی ایران کی جانب سے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت بھی دونوں اطراف سے اگر بیانات کی بات کریں تو وہ ٹرمپ کی جانب سے سخت ضرور ہیں, لیکن یہ کوششیں ضرور ہو رہی ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاملات ہیں وہ حل کی طرف جائیں. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ملک کے اندر جو سیاسی ایشوز ہیں, جو 28ویں آئینی ترمیم اور حال ہی میں جو اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, بریک سے پہلے تو ہم امریکہ اور ایران کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, لیکن اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے شاہد خٹک صاحب اور شمائلہ رانا صاحبہ, جو اس وقت دو ایشوز بڑے اہم ہیں. 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے باتیں ہونا جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اب یہ باتیں سننے کو آ رہی ہیں کہ جلد جو ہے وہ حکومت ارادہ رکھتی ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم لائی جائے. اس میں این ایف سی اور تعلیم اور اسی کے ساتھ ساتھ پلاننگ کے حوالے سے جو کچھ نکات ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اس کا اعتراف اب حکومتی وزراء جو ہیں وہ خود بھی کر رہے ہیں. پھر یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں کے, پیپلز پارٹی کی سینئر جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ رابطے بھی ہوئے ہیں اور ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. پھر پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہوگی کیا, حکومت مسلسل جو مذاکرات کے حوالے سے دعوت دے رہی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن کل جو بلاول بھٹو زرداری نے گفتگو کی اور کہا کہ ابھی تک 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت نے ان سے کوئی بات نہیں کی, لیکن ہمارے پروگرام میں بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے واضح طور پر کہا تھا کہ حکومت ارادہ رکھتی ہے 28ویں آئینی ترمیم لائی جائے گی, اور نہ صرف 28ویں ترمیم کے حوالے سے بات کی تھی بلکہ انہوں نے این ایف سی کا بھی ذکر کیا تھا. ان کا پہلے شارٹ سن لیتے ہیں, اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں 28ویں ترمیم کے حوالے سے تو میں آپ کو یہ ضرور کہوں کہ بالکل 28ویں ترمیم آ سکتی ہے, اور اس کے اوپر وزیر اعظم نے بھی اندیہ اور اشارہ دے دیا ہے, بالخصوص 140A کے حوالے سے کہ ہمارے اتحادی جن کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا, جن کو ہم نے پوری سپورٹ لینڈ کی, اس دفعہ بھی ہم نے کہا کہ 140A ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی سپورٹ میں ہیں. اور اس کے اوپر این ایف سی ایوارڈ بھی ہے. اس کے علاوہ 2-4 اور پبلک انٹرسٹ کے ایشوز ہیں جن پہ بات ہونی ہے, جو کہ بلاول صاحب نے بھی ولنگنس شو کی ہے اس تمام تر معاملے کے حوالے سے کہ وہ واقعتاً بات کریں گے. جی ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. اب اس میں یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو نے بھی رضامندی ظاہر کی ہے کہ وہ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کریں گے. شمائلہ صاحب آپ کا, شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ سے اگر گفتگو کا آغاز کریں, ایک تو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا, دوسری طرف عقیل ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم لائی جائے گی اور اس میں این ایف سی اور دیگر ایشوز بھی شامل ہیں, نکات. کیا واقعی 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوا ہے, بات چیت ہو رہی ہے, یا بلاول صاحب کیوں لا علم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادر صاحب, بات یہ ہے کہ ابھی اس وقت 28ویں ترمیم کی جو بازگشت سنائی دے رہی ہے جی, وہ صحافی حلقوں میں ہی ہے. اچھا, اس کی سیاسی حلقوں کے اندر جو ہے وہ میں نے بازگشت کو نہیں سنا. اور عقیل ملک صاحب کہہ رہے ہیں. نہیں, میں عرض کرتی چلوں کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیوار کے اوپر لکھی بھی ہوتی ہے نا. حقیقت آپ نے وفاق کو 18ویں ترمیم کے بعد بالکل کنگال اور خالی کر دیا نا. وفاق کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہم نے 129 ارب جب سبسڈی دی تو اس کے بعد وفاق کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ 1 مہینہ یا 20 دن ہم اور سنبھالا دیتے. اور پیٹرولیم مصنوعات میں ہم لوگ قیمتوں کا اگر اضافہ ہوا ہے تو عوام کو ہم سبسڈی کی مد میں 129 ارب اور مزید دے دیتے.
اس کے بعد پھر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے، جو اشرافیہ ہیں، جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ لیں، اور جو نہیں کرتے حکومت ان کا بازو بنے گی۔ اور آپ نے بھی دیکھا عام عوام کو اس کا جو ہے وہ ریلیف عوام تک پہنچا، پنجاب میں پہنچا، سندھ میں پہنچا، دوسرے صوبوں میں پہنچا، وفاق میں پہنچا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو 28ویں ترمیم ہے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں یہ سمجھتی ہوں ایز اے چلیں رکن قومی اسمبلی کو چھوڑیں، ایز اے پاکستانی، کہ آپ کے وفاق کے پاس دیکھیں آپ کا جو یکساں نظام تعلیم ہے وہ پورے ملک میں ایک سا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، غریب کے بچے کا بھی اور امیر کے بچے کا بھی ایک سا۔ سیکنڈ جی سیکنڈ آپ سے میں اور بات کرنا چاہتی تھی کہ جس طرح سے وفاق کے پاس دیکھیں فنڈز کی جو کمی ہے، آپ نے ہر چیز جو ہے اختیارات جو ہیں وہ صوبوں کو دے دیے ہیں، تو پھر وفاق کیا کرے گا؟ یہ تو ڈیبیٹ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ لیٹ ہو رہی ہے۔ اگر یہ ہو رہی ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہم اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اور ہر معاملہ جو ہے وہ افہام و تفہیم کے ساتھ مشاورت سے ٹھیک ہے۔ لیکن شاہ صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر؟ اب تو وکیل ملک صاحب کی تو گفتگو آپ نے سنی، کیا واقعی کوئی آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ کے کولیگز سینیٹرز ہوں یا MNAs کوئی ایسا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ اگر حکومتی رکن کو نہیں معلوم تو اپوزیشن کو کیا پتہ ہوگا؟ اور دیکھیں جب یہ کوئی واردات کرتے ہیں تو پھر یا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، جیسا کہ ابھی پیٹرولیم مصنوعات میں جو اضافہ کیا، جس شہباز سپیڈ کی انہوں نے بات کی تھی اسی شہباز سپیڈ کے ساتھ ماشاءاللہ پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اس وقت عام لوگ، مڈل کلاس، لوور کلاس لوگ، ان کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے، ان بیچاروں کے گھروں میں چولہے جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، 2 وقت کی روٹی کے لیے لوگ اس وقت جو ہے وہ بڑی اذیت میں مبتلا ہیں۔ اور جن اشرافیہ کی انہوں نے بات کی وہ خود یہی لوگ ہیں، 15 ارب روپے کے جہاز خریدے جا رہے ہیں، اپنی عیاشیاں نہیں کم کر رہے ہیں، اپنے اخراجات کے اوپر کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، اور بنیادی وجہ ایک ہی ہے کہ یہ کوئی الیکٹڈ لوگ تو نہیں ہے، یہ کوئی عوام سے جیت کے تو نہیں آئے، 2 نمبر طریقے سے فارم 47 کا سہارا لے کے ملک کے اوپر یہ مسلط شدہ ٹولہ جو ہے یہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ لیکن میرا گلہ ادھر عوام سے بھی ہے کہ رات کے 12 بجے تو آپ لوگ لائنیں لگا لیتے ہیں کہ ایک دن میں سستا پیٹرول خرید لوں، کیوں نہیں نکلتے ان لوگوں کے خلاف؟ کیوں نہیں آپ پروٹیسٹ کرتے ان لوگوں کے خلاف؟ کیوں آپ روڈوں کے اوپر نہیں نکلتے؟ ہم تحریک انصاف تو مار کھا رہی ہے، ہمارے کارکنان ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ہمارا لیڈر پاکستان کی خاطر، عوام کی خاطر جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، ہمارے لوگوں نے جی شاہ صاحب، ہمارے کارکنان ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ہمارے خواتین کارکنان کو روڈوں کے اوپر گھسیٹا گیا، ہمارے پارٹی کے لوگوں کے گھر توڑے گئے، ہمارے پارٹی کے لوگوں کو پارٹی سے الگ کیا گیا۔ ہاں تحریک انصاف تو قربانی دے رہی ہے، وہ تو ہر محاذ کے اوپر لڑ رہی ہے، لیکن شاہ صاحب سوال تو پھر آپ سیاستدانوں سے ہوگا نا کہ عوام لا تعلق کیوں ہے، کیوں نہیں نکل رہے؟ دیکھیں ابھی یہی میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ نکلے اپنے حقوق کے لیے۔ کب نکلیں گے آپ اپنے حقوق کے لیے؟ آپ ہر روز اسی طرح یہ شہباز سپیڈ کے ساتھ پیٹرول مہنگا کرتے رہیں گے اپنے عیاشوں کے لیے اور آپ گھروں میں بیٹھے ہوں گے؟ یہ ایسا چلے گا یہ ملک؟ یہ ایسے غریب لوگوں کے ساتھ کریں گے جو کر رہے ہیں؟ دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم سے عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ عدلیہ آپ کی ختم ہو گئی، 27ویں آئینی ترمیم سے آپ نے جس کو ایکسٹینشن دینی تھی، جس کو استثناء دینا تھا وہ تو دے دی ہے، اب 28ویں میں آپ کیا تیر ماریں گے؟ دیکھیں یہ سارے انلیگل ترامیم ہیں، ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ تحریک انصاف واپس آئے گی، ہم یہ سارے ترامیم ختم کریں گے، ساری ترامیم سارے اڑائیں گے، یہ ترامیم یہ غیر قانونی ہے۔ اچھا شمال صاحب، پہلے تو جب بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ کیونکہ عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس لیے کیا جا رہا ہے، لیکن اس مرتبہ جو اضافہ ہوا 194 روپے کے ٹیکسز اور لیوی، لیکن اس مرتبہ تو کمی ہوئی ہے عالمی سطح پر جی، تو اس کے باوجود لیوی لگایا گیا 145 لیوی ہے اور 44 روپے میں بخال کوئی دوسرا ٹیکس ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 80 روپے قیمت جو ہے وہ وزیر اعظم نے کم کی تھی، اور جو لیوی کی مد میں جو آپ ٹیکس کہہ رہے ہیں اس کے اوپر میں گزارش کرنا یہ چاہوں گی کہ جو کمپنیز ہیں جو تیل کو ریزرو کرتی ہیں، جو اس کا ذخیرہ کرتے ہیں، کیونکہ آئی تھنک 29 دن کے لیے آپ نے اس کا سٹاک رکھنا ہوتا ہے، اس کی ترسیل، اس کو پریزرو کرنا، یہ ایک بہت بڑی ایک میں سمجھتی ہوں ایک ذمہ داری بھی کہہ لیں اور ایک بہت بڑا کام ہے، اس کے اوپر لاگت آتی ہے۔
آپ سستا مہنگی چیز لے کر سستے داموں میں کیسے بیچ سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جب آپ نے دیکھا کہ جو ممالک تیل کو پروڈیوس کرتے ہیں ان ممالک میں بھی اس کے جو ہے وہ اضافہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ پاکستان میں کیا کہ ہم نے اگر یہاں سے ایک چیز اگر ایک چیز اضافہ ہوا، اتنا اضافہ انڈیا کسی ملک میں پیداوار نہیں ہے، اتنا انڈیا اضافہ پیدا کسی نہیں ملک میں کرتا، نہیں ہوا، تیل اگر کو میں غلط نہیں ہوں۔ پروڈیوس سری لنکا میں کتنا ہوا، تیل بنگلہ دیش پروڈیوس میں نہیں کرتا، میں کتنا گلف کی بات کر رہی ہوں، میں گلف کی بات کر رہی ہوں، میں امریکہ کی بات کر رہی ہوں، جہاں پہ 50% جسے کہتے ہیں نا آپ عوام کے آپ ویوز لیں، امریکہ میں بھی تیل کو پروڈیوس کرتے ہیں نا وہ لوگ بھی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا امریکہ میں تیل کی قیمتیں نہیں بڑھی؟ کیا یہ گلف میں قیمتیں نہیں بڑھی؟ یہ تو خود پیداوار ہے، ان کو کیا، ان کے اوپر تو لیوی وغیرہ نہیں امپوز کی جاتی نا، یہ تو پاکستان اور تھرڈ کنٹریز جو ہیں ان کے اوپر یہ جو ہے وہ ٹیکسز وغیرہ لگتے ہیں جو ملک کے اپنے ٹیکسز ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا کام ہے اپوزیشن کرنا، آپ نے ہمیں تنقید کرنی ہے، عوام کے ویوز آپ سے، عوام کی رائے جو ہے وہ قدر مختلف ہے۔ دیکھیں پنجاب میں چیف منسٹر صاحبہ نے جو عوام دوست کام کیے ہیں، جو پالیسیز وہ لے کر آئی ہیں، یہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں پرسوں کی بات ہے، انہوں نے لیبر کلاس جو مزدور طبقہ ہے ان کے لیے اپنا گھر اپنی چھت کا جو ہے وہ پروگرام میں دیکھ رہی تھی اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے وفاق نے ٹارگیٹڈ سبسڈی کے ساتھ اپنے عوام کو تنہا نہیں کیا، جی سبسڈی کا آپ نے ذکر کیا، ٹرانسپورٹرز کو، گڈز ٹرانسپورٹرز کو، کسان کو، ہم نے بائک چلانے والوں کو، ہم نے ہر طبقہ فکر جو کہ ٹریول کرتے ہیں ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ میں، وہ ہم نے فری کر دیں۔ اور اب مجھے یہ بتائیں کہ جب حالات و واقعات اس رخ کی طرف ہیں، جیسے آپ کے پروگرام کا نام بھی دوسرا رخ ہے، تو تصویر کا دوسرا رخ اگر دیکھیں، ایک طرف مہنگائی ہو رہی ہے، پیٹرولیم مصنوعات بڑھ گئی ہیں، دوسری طرف آپ کی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا شمالی صاحب اگر اجازت دیں، شاہد صاحب یہاں پر ایک ناظرین مختصر سا بریک لیتے ہیں اور یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اچھا شمالی صاحب، میں شاید کھٹک صاحب کی طرف جانے سے پہلے یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان رابطے ہوئے ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی جماعت ہے، آپ کے علم میں کچھ ایسا ہے کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ ایک جمہوری جماعت اور ان کی بہت سی قربانیاں ہیں جمہوریت کے لیے، ٹھیک ہے، اور آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل ایک اکیڈمی کی اور افہام و تفہیم کی جو ہے نا ان میں ایک بندہ ایکسپرٹ ہوتا ہے نا، کسی کی بھی ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہیں مفاہمت کی، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ایک جنگ ہے تحریک انصاف کی، اور جو انہوں نے ریاست مخالف جو مہم سٹارٹ کی تھی اس میں چھلانگ زرداری صاحب تو کم سے کم نہیں لگائیں گے، اور بلاول بھٹو صاحب بھی میرا نہیں خیال کہ وہ اس آگ کے اندر، وہ جیسے کہتے ہیں نا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، تو میں کہوں گی پرائی لڑائی میں آصف زرداری صاحب دیوانے نہیں بن سکتے، جہاں تک میں نے ان کو دیکھا سنا اور ان کے بارے میں جو بات ہے وہ۔ لیکن پیپلز پارٹی نے الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد اگر حکومت بنانے کی کوشش کی تھی تو پی ٹی آئی سے رابطہ ہوا تھا کھٹک صاحب؟ نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سیاست کے اندر کوئی بات حرف آخر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ان کے راستے ان کی طرف ملتے ہیں تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جب کہ پاکستان کا ڈنکا عالمی سطح کے اوپر بچا، پاکستان نے سفارتی محاذ پہ کامیابیاں لی، دشمن کے محاذ پہ ہمیں بڑی کامیابیاں لی، اس موقع پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کام نہیں کر گیا۔ کھٹک صاحب ان خبروں میں صداقت ہے؟ کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ اللہ آپ کی اتنی زندگی مشکل نہ کرے کہ آصف زرداری کو بھی آپ ڈیفینڈ کریں۔ سر وہ اتحاد پیٹ پھاڑ کے پیسے نکال دوں گا، کراچی لڑکارا لاہور کی سڑکوں پہ میں نے ناگا سیچا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ زرداری صاحب کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں اور ہم ان کی جو ان کی اندر خوبیاں ہیں وہ بھی نہ بتا سکیں، وہ تو ان کو دنیا جانتی ہے ان کی خوبیاں کہ جو لاہور کراچی کی سڑکوں پہ میں نے اگر نہ گھسیٹا تو میرا نام کیا نہیں ہوگا؟ شہباز شریف۔ ان کے ماضی میں آپ ایک دوسرے کے خلاف تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، پھر محترمہ کی جو گفتگو ہے وہ سن لیں۔ لیکن میں انٹرپٹ نہیں کر رہا، جی بات میں۔ اور دوسری بات، اس وقت پاکستان میں بڑا سکون ہے، پیٹرول کوئی مہنگا نہیں ہوا،
عام لوگوں کی زندگی بالکل تکلیف میں نہیں ہے. پاکستانی قوم کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے. پاکستان بڑا خوشحال ہے. پاکستان میں کوئی مہنگائی نہیں ہے. ہمارے دور حکومت میں 2 روپے پیٹرول مہنگا ہوا, 2 روپے. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ فرما رہی تھی کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. ابھی مجھے یہ بتائیں کہ 2 روپے مہنگا کرنے والا تو چور ہوتا ہے, 250-300 روپے والا تو ڈکیت ہوگا, یا ڈکیت سے اگر کوئی اس کا دوسرا ڈکیت پلس آپ اس کو کہیں تو اس وقت پھر شہباز شریف ڈکیت پلس بنا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ 250-300 روپے پیٹرول مہنگا کیا ہے. اور پیٹرول مہنگا کر کے فضائل ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے بڑا اچھا کام کر دیا جی, اب سفارتی محاذ پہ ہمیں بڑی کامیابیاں ملی. اچار ڈالنا ہے سفارتی محاذ کا, غریب کو 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا, 2 پاکستان کا عام مڈل لوور کلاس پس رہے ہیں, اور آپ ہمیں جی سفارتی محاذ کی کامیابی گنا رہے ہیں. دیکھیں سر, سفارتی محاذ تو خیر ضروری تو ہے, ملک کے اندر بھی معاملات حل ہونے چاہیے. آپ کی بات فائدہ کیا ہوا؟ آپ اگر ابھی میں پھر زیادہ نہیں بولنا چاہتا, فائدہ کیا ہوا؟ کیا آپ کو تیل ملا؟ کیا آپ کی ریمیٹنسز بڑھی؟ کیا آپ کی معیشت بہتر ہوئی؟ کیا آپ کو کسی نے پیسے دیے؟ خٹک صاحب, میں 2 سوال ہوں گے آپ کی طرف. ایک تو رابطوں کے حوالے سے بتا دیں کہ کیا پیپلز کوئی پارٹی رابطہ نہیں ہے ہمارے پیپل پارٹی کے ساتھ, اور ہونے بھی نہیں ہے. نہیں کوئی رابطہ نہیں ہے. کہ عمران خان صاحب کے بغیر کوئی بھی کسی بھی کوئی اتنا بڑا سٹیپ نہیں لے سکتا. عمران خان صاحب کو کیسر صاحب کی گورنر کے ساتھ وہ خیبر پختونخوا کی ایشوز ریلیٹڈ تھی. وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ہمارا اتحاد یا کوئی ہم فیوچر پالیٹکس ان کے ساتھ ڈسکس کی تھی. وہ ایک گورنر ہے, آئینی پوزیشن کے اوپر ہے خیبر پختونخوا میں, اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر ہماری وہاں پہ جو صوبائی حکومت ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ تمام جماعتوں کو ملا کے وہاں پہ امن و امان کے لیے ہم کوئی اسٹیپ لیں. وہ اباؤ پالیٹکس ہے, وہ امن کے لیے ہے. لیکن ادھر تو جہاز خریدے جا رہے ہیں ہمارے لوگوں کے لیے. خیبر پختونخوا میں اس وقت ان کی جو ناکام پالیسیز ہیں, ان کی جو سفارتی ناکامیاں ہیں, اس کا سارا خمیازہ ہمارے خیبر پختونخوا کی میں شمائلہ صاحبہ کی طرف آنے سے پہلے خٹک صاحب, ایک چیز جو کہ گنڈس پور صاحب کو ہٹایا گیا اور سہیل آفریدی صاحب کو لایا گیا, ابھی تک جتنے ماہ گزرے ہیں آپ کے نزدیک سہیل آفریدی صاحب کیا کچھ حاصل کر چکے ہیں؟ دیکھیں سہیل آفریدی کو ابھی آئے ہوئے چندی ماہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسے ملک کے اندر ہیں. اگر آپ 3-4-5 ماہ کی پرفارمنس کا, سہیل آفریدی کی پرفارمنس کا آپ مجھ سے سوال کریں گے تو 50 سال کا ان سے اس لیے کرے کہ ملک کو, پاکستان کو قرض تلے کنہوں نے ڈبویا, پاکستان کو دیوالیہ کنہوں نے کیا, پاکستان کو معاشی طور پہ برباد کس نے کیا, سفارتی لیول پہ کس نے برباد کیا. یہ 50 سال کی ہسٹری آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں, پھر 6 ماہ کے ساتھ کمپیئر کر لیں. دیکھیں سہیل آفریدی اس وقت اس کی کوشش ہے کہ میں تحریک بھی چلاؤں. عمران خان صاحب اس وقت جو آئسولیشن میں ہیں اور ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے, ان کی علاج کا مسئلہ ہے, وہ اس معاملات کو بھی کریں. صوبے کی گورننس کو بھی دیکھیں, امن و امان کی سچویشن کو بھی دیکھیں. خیبر پختونخوا کو چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ایک طرف آپ ڈرون حملے ماریں, دوسری طرف آپ ملٹری آپریشن کریں, تیسری طرف بم دھماکے ہوں. ان تمام مشکلات میں آپ جب حکومت کرتے ہیں تو ڈیفیکلٹی ضرور ہوتی ہیں. شمائلہ صاحب, اب جو پی ٹی آئی کے معاملات ہیں, خواجہ آصف صاحب نے اس دن اسمبلی کے اندر بھی کہا کہ پہلے جو سہیل آفریدی صاحب کے اوپر تنقید ہو رہی تھی, لیکن اب تو حکومت یہ مان رہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو کارروائیاں ہیں اس پر سہیل آفریدی صاحب سیم پیج پر ہیں. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی معاملات آگے بڑھیں گے, اگر آپ مطمئن ہیں بھی کہ وہ سیم پیج پر ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے اس کا میں آپ کو آنسر بعد میں کرتی ہوں, پہلے مجھے شاہد خٹک صاحب کی بات کو آنسر کرنا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں, وزیر اعلیٰ جو ہے وہ 6 ماہ کا ہو یا 6 سال کا ہو, جی, آپ کی ایک ویژن ہوتا ہے, آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے. ہمارے پنجاب میں چیف منسٹر ہیں, وہ بھی پہلی خاتون رکن جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں, اور انہوں نے بھی اسی دفعہ ہی پرفارم کیا ہے. وہ بھی کوئی 30 سالہ ان کا دور حکومت نہیں ہے, وہ فرسٹ ٹائمر وزیر اعلیٰ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک ڈسیبل بچے سے لے کر, کسان سے لے کر, مزدور سے لے کر, دہقان سے لے کر آپ کے کچے کے جو ڈاکوؤں سے جو واہ گزار کرائی ہے وہ جگہ, اور اس کو آباد کاری کی ہے, یہ کوئی چھوٹا کام ہے. اور انہوں نے صوبے کے لا اینڈ آرڈر کو بہتر کیا ہے. انہوں نے ان کی جو آپ دیکھیں کہ جو سی سی ڈی ہے وہ ایک کتنا بہترین ایک انہوں نے ادارہ بنایا ہے,
جس میں ایک پنجاب کے اندر کرائم کنٹرول کرائم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہر شعبے کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم نے تو یہ کبھی بھی نہیں کہا، انہوں نے تو عورت ہونے کا کبھی یہ نہیں کہا کہ جی میں خاتون ہوں جی میں یہ کام نہیں کر سکتی. انہوں نے تو وہ کام مریم نواز شریف نے کر کے دکھایا ہے جو میرا خیال ہے مرد بھی شاید اتنی جلدی اس سپیڈ کے ساتھ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے، اب آپ کے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا، کیونکہ وہ وزیر دفاع ہیں اور جو انٹیلیجنس بیس جو آپریشن ہیں اور یہ ساری جو معاملات ہیں وہ صوبے کی ایگزیکٹو کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. یہی بات ہم ان کو سمجھاتے تھے کہ دیکھیں آپ کو اگر عوام نے آپ کو ووٹ کیا ہے تو آپ ان کی جان و مال کی حفاظت بھی آپ کا ہی کام ہے. آپ نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھنی ہے، آپ کے بغیر یہ آپریشن ہو ہی نہیں سکتا. لیکن شاید تو اگر یہ کر رہے ہیں، اگر یہ تعاون کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، یہ اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں، یہ عوام کے لیے کریں. اس کا کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، ان کی ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کا فرض ہے کہ لوگوں کی جان مال کی حفاظت کریں. شاید صاحب یہ جو اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا گیا مذاکرات کے حوالے سے، آپ کے رہنما آپ تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب نے بہت دیر کر دی ہے. پارٹی کے اندر واقعی سینئر لیڈرشپ بھی سمجھتی ہے کہ اچکزئی صاحب وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے ابھی تک، یا کیا سوچ رہے ہیں؟ میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں. پہلی بات یہ کہ کسانوں کی بات کی. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بارڈر بند کی میں اس وقت گندم فروخت کرنے کے لیے. انہوں نے کسانوں کا بیڑا غرق کر دیا. آپ تھوڑا سا مائک اٹھا کے کسانوں کے پاس تو جائیں. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے جو ہماری خیبر پختونخوا حکومت نے جو ریٹ مقرر کیے 3300 روپے میرا خیال فی من ہم نے ان سے گندم خریدی. انہوں نے خیبر پختونخوا کا شکریہ ادا کیا. ابھی انہوں نے بارڈر بند کر دیے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ایک مافیا گندم کے اندر گھسا دیں. مخصوص لوگ ہوں گے وہ کسان سے گندم سستے داموں خریدیں گے، پھر وہ آگے جا کے فروخت کریں گے. حالانکہ ہم ڈائریکٹلی کسان سے گندم خرید رہے تھے. اس وقت پنجاب کے اندر پنجاب کے کسانوں نے پچھلے سال اپنے پیاز کی فصلیں، کھڑی فصلیں جو تھی اس کے اوپر ٹریکٹر پھیر دیے تھے. اسی طرح گندم جو تھی انہوں نے وہ ضائع کر دی تھی. کیونکہ پنجاب حکومت کی جو غلط پالیسیز تھی. پنجاب حکومت نے اس وقت کسان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. یہ 2-3 ریڈی میڈ چیزیں کر کے 15 ارب روپے کا جہاز خرید کسان کارڈ جو ہے وہ پنجاب حکومت نے دیا نا. نہیں پھر ان کے جواب کے ساتھ ہی جواب لیں میرا بھی کہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ان کو خراب کر دیا ہے. کسان کو ڈیزل کی مد میں جو فراہم کیا سبسڈی، کسان کارڈ کا اجرا عمران خان صاحب نے کیا تھا. ایک ایسا پروجیکٹ جو پنجاب کے عوام کو ڈائریکٹلی فائدہ دے رہا تھا، صحت کارڈ، ان ظالموں نے وہ بھی بند کر دیا. وہ بھی عوام سے چھین لیا. اسی طرح میں اس وقت پنجاب کے اندر آپ کیپٹل سے نکل کے آپ باہر تو جائیں، آپ کو ان کی ترقی کا پتہ چل جائے. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. صاحب اب تو آپ لوگوں کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں نا کہ آپ لوگ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں. جیسے میں نے پوچھا بھی اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا گیا، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ تاخیر کر رہے ہیں؟ دیکھیں اچکزئی صاحب وہ ہماری جماعت کے نہیں ہیں. اچکزئی صاحب کی ایک اپنی جماعت ہے، وہ ہمارے الہی ہے. اور اچکزئی صاحب وہ شاید کوشش کر رہے ہوں گے یا بتا نہیں رہے ہوں گے. وہ اپوزیشن لیڈر ہے ہمارے ہاؤس میں، ہمارا ان کے اوپر اعتماد ہے اور انشاءاللہ وہ اپنا بھرپور جو ہے وہ کوشش کرتے رہیں گے. لیکن ہمارا مسئلہ دیکھیں، آپ ہم سے تو سوال پوچھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آپ نہیں رہا کرا پائے. کیا آپ کبھی یہ جرات کریں گے کہ عدلیہ سے یہ پوچھیں گے کہ 14واں نمبر کا جو جج، لاہور ہائی کورٹ کے 14واں نمبر کا جج آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا ہوا ہے؟ کیوں؟ کس میرٹ کی بنیاد کے اوپر؟ اس لیے یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جب آپ نے ڈیلے کی اپلیکیشن کیوں دی ہے، ذرا اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیں. وہ اس کے لیے ابھی اپنے پہ دیکھیں آپ ہم پھر الگ پروگرام کر لیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں، سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ انصاف دے رہا ہے؟ آپ کو عدلیہ میں کہیں انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے؟ یہ 26 بیانی ترمیم ہم کیوں مخالفت کر رہے تھے؟ انصاف ان کو ملے تو انصاف ہے، کہ آپ انصاف ان کو ملے تو انصاف ہے، ادروائز عدالتیں انصاف نہیں کر رہی. اگر جوڈیشری نواز شریف کی پلیٹلیٹس گرانے کی رپورٹ مانگ سکتی ہے اور لندن جانے میں سہولت کاری کر سکتی تھی، وہ اس وقت کی عدلیہ بھی آپ کو فیور کر رہی تھی. آپ اس بحث میں میرے ساتھ نہ جائیں، میرے ساتھ آپ کے ہر سوال کا جواب ہے. لیکن اس وقت عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہی فیصلہ ہے. ایک جیل سپرڈنٹ
نہیں مان رہے. نہیں ماننا. ٹھیک ہے. یہ جو شمائلہ صاحبہ یہی جو معاملہ ہے, آج طارق فضل چودھری صاحب نے بھی کہا کہ ملاقات کے حوالے سے یقین دہانی نہیں کروا سکتے. یہ جو ملاقاتوں پر پابندی ہے, آپ کے نزدیک کیا وجوہات ہیں؟ ان کے مطابق جو عدالتی احکامات بھی موجود ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ پہلے اپنی صفوں کے اندر اتحاد قائم کرے نا. ایک جو گروہ ہے وہ کچھ کہتا ہے, دوسرا گروہ کچھ کہتا ہے, تیسرا گروہ کچھ کہتا ہے. ان کی آپس کی جماعت جو ہے وہ اندرونی خلف شار کا شکار ہے. نہیں, اب تو اچکزئی صاحب کو دوسری مینڈیٹ دے بات دیا یہ ہے. ہے, نہیں ان کے اوپر بھی ان کو پورا یقین نہیں ہے. اچھا. ان کے اوپر بھی اس میں بھی دو دھڑے ہیں. جو ایک اچکزئی صاحب کو سپورٹ کرتا ہے, دوسرا کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں, یہ کام خراب کریں گے. ان کے اندر بھی گروپس تو ہیں نا. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, ان کی جو شعلہ بیانی ہے, یا ان کی جو یہ ابھی کہہ رہے تھے پروگرام میں بیٹھ کر, جو کہ مجھے مناسب نہیں لگا, کہ نکلو عوام کو باہر نکلیں, اپنے حق کے لیے نکلیں. کس حق کے لیے نکلیں عوام کو؟ یہ دن رات جو ترقی پاکستان کی عوام نکلی ہے, لیکن مارکہ حق میں آپ نے دیکھا ہے کیسے دنیا نکلی ہے. دنیا نے پیغام دیا ہے کہ ہم اپنی ریاست اور حکومت کے ساتھ ہیں, آپ انسان بنیں. یہ پیغام واضح پیغام تھا مارکہ حق کے دن. آپ نے دیکھا تمام دنیا باہر نکلی ہے, پاکستان کے لوگ باہر نکلے ہیں, انہوں نے سپورٹ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی مار دھاڑ, انتشار, گولہ بارود اور لاٹھی گولی, لاٹھی ڈنڈے کی جو سیاست ہے نا, ابھی یہ اس سے باہر نہیں نکلے. دیکھیں, یہ جو ابھی گنوا رہے تھے نا کہ ہمیں جی سڑکوں پہ گھسیٹا, ہمیں مارا, ہمیں اس طرح کیا. دیکھیں, ہر جو پولیٹیکل جماعت ہے نا, جو عوامی جماعت ہے, ان کے اوپر یہ وقت آیا ہے. ہم نے بھی ڈنڈے سوٹے لاٹھے مارے کھائے ہیں. میری والدہ نے, مجھے آج بھی یاد ہے, میری آنکھوں کے سامنے, میں اسکول گوئنگ بچی تھی, میری آنکھوں کے سامنے پولیس نے ان کو مسجد شہداء کے سامنے سڑک کے اوپر گھسیٹا, اور جون کا مہینہ تھا. تو میں یہ آپ کو مثال دے رہی ہوں, میرے اپنے اوپر لاٹھی چارج ہوا, تو وہ بھی غلط. اسی طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح ہی یہ میچور ہوں گے. ان کو پہلے مل گئی پلیٹ میں لڈو. ان کو پلیٹ میں جب سجی سجائی چیز ملی تو انہوں نے معیشت کو کہا کہ یہ کٹے مرغے اور بکریوں سے چلے گی. ان کی گرومنگ نہیں تھی. اب یہ ایک جماعت کے اپس اینڈ ڈاؤن دیکھ کے ان کو اب تھوڑا سا ایک پولیٹیکل دھارے کے اندر جسے کہتے ہیں نا, اس میں یہ ہوں گے. ان کی گرومنگ جو ہے نا وہ پولیٹیکل گرومنگ یہ ہو رہی ہے. یہ سیکھیں, یہ نہ یہ کسی پہ یہ ریاست کو للکارے نہیں, یہ سیکھیں اس کے اوپر کہ یہ تمام جماعتوں نے یہ فیس کیا ہے. پی ٹی آئی کی طرف سب آپ کے کارکنان, آپ کے بہت سے لیڈرز بھی دیکھ رہے ہیں. آنے والے دنوں میں سر آپ کی اسٹریٹجی ہوگی کیا؟ مذاکرات کی طرف جائیں گے یا سڑکوں پر نکلیں گے؟ دیکھیں, ہم نے مذاکرات سے کبھی بھی انکار نہیں کیا. ہم عمران خان صاحب بار بار کہہ چکے کہ پاکستان کی خاطر میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں, لیکن میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. جس طرح نواز شریف پر ان کا ماضی ڈیلوں سے بھرا پڑا ہے, کبھی پلیٹلز گرا کے. ویسے آج کل آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی, کوئی بیمار نہیں ہو رہا. اس سے پہلے سارے اسٹریچر کے اوپر لیٹے ہوتے تھے, اور آج کل بڑے کہتے ہیں آنکھ خراب ہو گئی, کبھی کان خراب ہو گیا, کبھی دماغ خراب ہو گیا. کیا ہم نے یہ کہا کہ لندن لے جائیں ان کو, لندن سے علاج کرائے؟ ہم تو کہہ رہے شفا انٹرنیشنل, ہم شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو کہ اسلام آباد پنڈی کی حدود میں ہیں, وہاں پہ فیملی کی نگرانی میں ان کا علاج کرائے. اسٹریٹجی کیا ہوگی سر؟ حکمت عملی دیکھیں, ہم ایز اپوزیشن جماعت, حالانکہ 8 فروری کو پاکستانی قوم نے مینڈیٹ تحریک انصاف کو, دیکھیں یہ سارے حرام کی سیٹوں کے اوپر آئے. اگر ادھر نہیں اس جہاں اللہ ان سے ضرور پوچھے گا. ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے, عوامی طاقت, اور جو ہم بار بار آزما بھی چکے ہیں, آئندہ بھی آزمائیں گے, اور ہم اپنے عوام سے مخاطب ہوں گے. ایک بات میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں, جو عمران خان صاحب کی سزائیں اور جو بھی معاملات ہیں, یہ ایگزیکٹو آرڈر نہیں ہے, یہ عدالتی فیصلہ ہے, اور ان کو عدالت سے ہی ریلیف ملے. چلیں ٹھیک ہے. شمائلہ صاحب آپ کا, شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.